बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 4 फरवरी है और दिन है इतवार का। 4 दिन, आखिरी 4 दिन रह गए हैं पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात होने में। मेरा ख्याल यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद इंतखाबात हैं जिसमें 4 दिन पहले तक एक अनसर्टेनिटी है, यानी किसी को कुछ पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको जितवाया जाएगा किसको हरवाया जाएगा। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। जो कुछ नजर आ रहा है दरअसल वो हो नहीं रहा। पसे पर्दा बहुत से मामला चल रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी खबर, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। इसी हवाले से 3 दिन पहले जब इमरान खान ने इस बात का दावा किया था कि अभी तक इमरान खान को डील्स ऑफर हो रही है, इमरान खान को अप्रोच किया जा रहा है। इमरान खान ने अडयाला जेल में यह खबर दी थी कि बुशरा बीबी के थ्रू मुझे ऑफर की गई, 3 साल के लिए खामोश हो जाओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम भी आ जाएगा, 3 साल बाद मामला दोबारा टेक ओवर कर लेना। इमरान खान ने खुद इस बात का इंकशाफ किया। उसके बाद यह कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान के इनकार के बाद अब इंतखाबात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को कोई और ऑफर नहीं होगी। अब शायद इमरान खान के साथ जो बैकडोर राबते हैं, बैकडोर जो मुज़ाकरात का एक दौर चल रहा था, वो तमाम तर दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन आज 4 फरवरी इतवार वाले दिन एक दफा फिर शहर इक्तदार में यह खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को एक दफा फिर इंतखाबात से 4 दिन पहले अब तक की सबसे बड़ी ऑफर कर दी गई है। ना सिर्फ ऑफर की गई है बल्कि बाखबर सहाफी ये तस्दीक कर रहे हैं कि शहर इक्तदार में एक अहम खुफिया मुलाकात भी हो गई है। इस हवाले से मैं आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह कर देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चीजें अब लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं। 4 दिन रह गए हैं इंतखाबात में और इतनी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी इंतखाबात से पहले नहीं थी। यानी 2018 वाले इंतखाबात से कई दिन पहले तक यह माहौल बन चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीत जाएगी। 2013 में भी यह लग रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मिलकर सीटें जीत सकती है। इसी तरीके से 2008 में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। लेकिन इस दफा किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, यानी कौन जीतेगा किसको जितवाया जाएगा, कौन हारेगा किसको हरवाया जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने 2 दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये बात की थी कि अगर अभी तक इमरान खान को डील्स ऑफर हो रही हैं, अगर अभी तक इमरान खान को अप्रोच किया जा रहा है, अगर अभी तक इमरान खान को मैनेज करने की कोशिश हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो तमाम चीजें इंप्लीमेंट की गई, जो पूरा प्लान इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया, दरअसल ये उसकी नाकामी का एतराफ है। अगर इमरान खान के खिलाफ तमाम तर चीजें कामयाब हो जाती, यानी कहीं किसी को ये इल्म होता कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब इंतखाबात नहीं जीतेंगे, इतनी बड़ी सीटें, इतनी बड़ी तादाद में सीटें तहरीक इंसाफ नहीं ले सकती, तो फिर इमरान खान को डील्स क्यों ऑफर होती। आज दिन तक, यानी इंतखाबात से 4 दिन पहले तक ये यकीन है कि अगर 50% भी फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो गए तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन जीतने से रोका नहीं जा सकेगा। इसी वजह से आज इतवार के दिन ये दोबारा खबर सामने आई कि कहीं ना कहीं इमरान खान को आज एक और ऑफर हुई है। वो ऑफर क्या है? ये जो खुफिया मुलाकात का शहर इक्तदार में जिक्र चल रहा है, वो खुफिया मुलाकात किसकी हुई है? इस हवाले से अब से कुछ देर पहले शहर इक्तदार में यह खबर गर्दिश कर रही है कि 3 दिन पहले जो इमरान खान ने मीडिया के लोगों को बताया कि मुझे ऑफर हुई थी, उसके बाद ये ऑफर्स का सिलसिला रुका नहीं है। उसके बाद ये ऑफर्स का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। बुशरा बीबी को जो अडयाला जेल में नहीं रखा गया, बुशरा बीबी को जो बनी गाला मुंतकिल किया गया, उसके पीछे बावसूख जराए, यानी जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी
وجہ یہ تھی کہ وہ جو بیک ڈور چیپٹر ہے اس کو آن رکھنا ہے، وہ جو بیک ڈور دروازہ ہے مذاکرات کا یا عمران خان کو مینج کرنے کا، اسی وجہ سے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا گیا۔ کئی معتبر صحافی جو عسکری اداروں کے قریبی ہیں، متعلقہ جو رپورٹرز ہیں، مقتدر اداروں کی رپورٹنگ کرتے ہیں، سیاسی معاملات کی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑے کریڈیبل سورس، میں نام تو نہیں لے سکتا، ایک کریڈیبل جرنلسٹ جو سورس بھی ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ آخری وقتوں میں جو بشرا بی بی کو منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا بنی گالہ میں، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ الیکشن سے پہلے بشرا بی بی کے تھرو عمران خان کے ساتھ پیغام رسانی کی جائے، عمران خان کو الیکشن سے پہلے مینج کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے شہر اقتدار میں ایک اہم ملاقات کی خبر بھی گردش کر رہی ہے۔ وہ ملاقات بشرا بی بی اور صدر مملکت عارف علوی کے درمیان ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہی دونوں لوگوں کے درمیان ہوئی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میرے تھوڑے کہے کو اگر آپ زیادہ سمجھیں گے تو چیزیں سب کے لیے آسان رہیں گی اور سب کے لیے بہتر بھی ہے۔ بشرا بی بی اور صدر مملکت عارف علوی کے درمیان ہونے والی ایک اہم ترین ملاقات کی خبریں پچھلے 4-5 گھنٹوں سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے کہ اتوار والے دن اب تک کی یہ سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ تھی، جو صدر مملکت بنی گالہ میں گئے، ان سے ملاقات کی، اور اب سے کچھ دیر بعد عین ممکن ہے کہ بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہو۔ دیکھیے یہ خبریں جو چل رہی ہیں پس پردہ ملاقاتوں کی، پس پردہ معاملات طے کرنے کی، یہ چل تو گزشتہ کئی دنوں سے رہی تھی، اور اس کے اوپر مختلف اینکر جو ہیں، مختلف ویلاگرز آپ کو بتا بھی رہے تھے، لیکن جب سے عمران خان نے خود اس بات کی تصدیق کر دی کہ بالکل معاملات چل رہے تھے، جب اٹک جیل میں عمران خان تھے تب سے یہ معاملہ چلنا شروع ہوئے، اور پچھلے 3-4 دن کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ دیکھیے جس طریقے سے عمران خان کے خلاف کیسز کا فیصلہ آیا ہے، جس قسم کی جلد بازی میں عمران خان کے خلاف بلنڈرز کر کے ٹرائل کے اندر عمران خان کو سزائیں سنائی گئی، اس سے یہ تو ایک چیز کم از کم نظر آتی ہے کہ کہیں یہ فرسٹریشن ضرور موجود ہے کہ فوری طور پر عمران خان کو سزائیں دے کر کوشش کر لی جائے کہ شاید عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ عمران خان کی مقبولیت ختم نہیں ہو سکی یا کم نہیں ہو سکی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ویلاگ میں نے ایک سوال آپ تمام لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کی نظر میں جو عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان تمام تر سزائیں سنانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ تو بیشتر لوگوں نے یہی جواب دیا، بلکہ موسٹلی لوگوں نے یہ جواب دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا۔ میں ان 3-4 دنوں میں جتنے لوگوں کو ملا ہوں، آپ بھی جتنے لوگوں کو مل رہے ہوں گے، اب اس نظام کے خلاف ایک غصے کا ووٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو جائے گا۔ حامد میر نے کچھ دن پہلے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو سمپتی کا ووٹ پڑنا تھا۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، ہر شخص اس کو کنڈیم کر رہا ہے، لیکن جتنا لنگر آن اس ظلم کو کر دیا گیا، یعنی آج دن تک جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، آج دن تک جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کچھ بھاگے ہوئے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے لوگوں میں بڑی سمپتی ہے، عالیہ حمزہ ہیں، سنم جاوید ہیں، طیبہ راجہ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو ووٹ دیا جائے۔ اب جب عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں تو لوگ صرف یہ سمپتی کا ووٹ نہیں دے رہے، لوگ اس نظام کے خلاف غصے کا ووٹ بھی دے رہے، اور یہ غصے کا ووٹ کل سے لے کر اب تک میرے اندازے کے مطابق تقریباً 40% بڑھ گیا، کیونکہ جس قسم کا فیصلہ کل عدت میں نکاح کیس میں عمران خان کے خلاف سنایا گیا، لوگ اس نظام کے خلاف ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، لوگ اس عدالتی نظام کو گالیاں دے رہے ہیں، ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ کس قسم کا فیصلہ آپ نے آئین، قانون اور قرآن سے مبرہ ہو کر دے دیا۔ اس وجہ سے عمران خان کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر یہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک ان تینوں سزاؤں سے بڑا ہے، تو کہیں نہ کہیں اور بھی اندازہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ 4 دن پہلے تک ایک انسرٹینٹی ہے، کون جیتے گا،
کون ہارے گا، کس کو جتوایا جائے گا، کس کو ہروایا جائے گا، یہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی لیے بیک ڈور مذاکرات آج دن تک چل رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ جو خبر دے رہا ہوں یہ بڑے کریڈیبل سورسز اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر دے رہا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو 4-5 لوگ اس ٹائم ٹاپ کی لیڈرشپ میں باہر ہیں، ان میں سے ایک صاحب سے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی اور صرف یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا شہر اقتدار میں کوئی اہم ملاقات بشرا بی بی کی ہوئی ہے پچھلے 8-9 گھنٹوں کے اندر، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بالکل ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا پرپس ایک دفعہ پھر عمران خان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا ہے، عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے۔ I'm sure آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف اتنا کچھ مینج کر لیا گیا، جب تحریک انصاف کے امیدواروں کے تمام راستے جیتنے کے بند کر لیے گئے، اب تو کریک ڈاؤن اور بڑھ گیا ہے، اب تو اور میسو کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، تو پھر عمران خان کو انگیج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا بہت بڑا جواب یہ ہے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے لیے پوری اوپن فیلڈ دی گئی تھی۔ پچھلے 1.5 مہینے کے اندر ان کو موقع دیا گیا تھا کہ تمام تر اداروں کی، تمام تر انتظامیہ کی مشاورت سے، ان کی سپورٹ سے آپ جلسے کر لیجئے، عوامی پاور دکھا دیجئے، عوامی مقبولیت دکھا دیجئے، لیکن پچھلے 1.5 مہینوں میں انہوں نے جتنے جلسے کیے ہیں وہ تمام جلسوں کی رپورٹ جب شہر اقتدار میں مقتدر اداروں کو جاتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی اوپن سپورٹ ہونے کے باوجود ان کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے، ان کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوئی، لہٰذا وہ اس جگہ پر نیگوسیشن کرنے دوبارہ جاتے ہیں جس بندے کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ آپ سرویز اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ لوگوں کو مل لیجئے، اس ٹائم عمران خان کی مقبولیت کا کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ یعنی اس ٹائم عمران خان کی مقبولیت کو کوئی سیاستدان میچ ہی نہیں کر پا رہا، اسی وجہ سے عمران خان کو ایک دفعہ پھر انگیج کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے۔ اب انتخابات میں 4 دن رہ گئے ہیں، کیا عمران خان کی جانب سے یا جنہوں نے بھی یہ معاملات شروع کیے ہیں مذاکرات کے، ان کی جانب سے کسی حتمی نتیجے کے اوپر پہنچا جاتا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملات طے کرنا، مذاکرات ہونا کسی صورت غلط بات نہیں ہے، بالکل زبردست بات ہے۔ سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ یہی ہے کہ اس ٹائم کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ عمران خان کی بالآخر یہ جیت ہی ہے کہ الیکشن سے 4 دن پہلے تک فیصلہ ساز عمران خان کے ساتھ اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے تمام تر ووٹر سپورٹر کی کامیابی ہے۔ مذاکرات عمومی طور پر نہیں ہوتے جب معاملات اس سٹیج پر آ جائیں۔ اگر عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بالکل سرخرو ہوئے ہیں۔ بہرحال آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔